हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और पास्टर खालिद अमनाज साहब का, सिस्टर का, उनकी सारी टीम का, आप सब का भी कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। और मेरे छोटे भाई हैं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद, खुदा इनको अपने जलाल के लिए इस मुल्क में, सारी दुनिया में मीडिया के ज़रिए से इस्तेमाल कर रहा है। मेरे साथ हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने पास्टर साहब के लिए, खालिद अमनाज साहब के लिए, उनकी अहलिया के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, खुदा उनके जलाल के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। पास्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने आपको यहाँ पे रखा है। कई सालों से खुदा आपको अपने जलाल के लिए कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और आप सब मुबारक लोग हैं कि खुदा ने आपको अपना खादम बतौर गिफ्ट दिया है ताकि वो कलाम के वसीला से आपकी खिदमत करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। कलाम में हम एक आयत है वो पढ़ेंगे और फिर हम मिल के खुदा के कलाम की सदाकतों को सीखेंगे कि खुदा का रूह आज हमारे साथ क्या कलाम करना चाहता है। तो ये पढ़ेंगे ज़बूर 19 और उसकी 14 आयत। ज़बूर 19 और उसकी 14 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान, ऐ मेरे फिदिया देने वाले। आमीन। आए हम दुआ करें और खुदा के रूह से कहें कि तू मेरे साथ बोल और कलाम कर। मेरे अजीज़ों, जो बरकत का राज है वो सिर्फ हमारी भूख और प्यास पर है। जितने हम उसके भूखे प्यासे होंगे, जितने हम अपने दिलों को उसके लिए खाली करेंगे, उतना ज़्यादा वो हमको भरेगा। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, तेरा शुक्र करता हूँ तेरे प्यारे लोगों के लिए, पास्टर साहब के लिए, सिस्टर के लिए, आज के दिन के लिए, मौका के लिए। ये जो कलाम का हिस्सा पढ़ा गया है, खुदा रुल कुद्दस, हम तुझको वेलकम करते हैं और पाक रूह तेरा मस्सा चाहता हूँ, लफ्ज़ों की तरतीब चाहता हूँ। आज तू हम में से एक एक की ज़रूरत के मुताबिक हमारे साथ कलाम कर और हमको अपनी राहों पर ले चल, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज गॉड। मेरे अजीज़ों, खुदावन का जो मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए एक मकसद है, वो ये है कि हम उसके बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक हों। और जो इब्लीस हमारा दुश्मन है, वो ना सिर्फ खुद बल्कि वो हालात को, लोगों को, हमारी ज़िंदगी में जो भी कमियां, घाटे, कमज़ोरियाँ आती हैं, उनको वो इस्तेमाल करता है ताकि जो हमारा ईमान है वो डामाडोल हो, हम खुदा की जो पहचान है उस तक ना पहुंच सके। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावन में और उसकी कुदरत के ज़ोर में बढ़ते जाओ। तो हमने खुदावन में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत होना है। तो जैसे हम खुदावन के ईमान में, उसकी पहचान में मजबूत होंगे, तो मेरे अजीज़ों, ना सिर्फ हम खुद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, कलीसिया के लिए, बल्कि अपनी कम्युनिटी, मुल्क के लिए बरकत का वसीला बनेंगे। क्योंकि खुदा हमको इसलिए बरकत देता है कि हम दूसरों के लिए बाइसे बरकत हों। लेकिन हमने ये जो कलाम का हिस्सा पढ़ा है, इसमें लिखा है कि मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। तो हमने बड़े खबरदार होना है कि हमारे मुंह से किस किस्म की बातें निकलती हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जिंदगी और मौत ज़बान के काबू में है। तो अगर हम जिंदगी की बातें करते हैं, अगर हम कलाम की बातें करते हैं, अगर हम खुदा के वादों को अपनी दुआ बनाते हैं, अगर हम खुदा के कलाम और उसके वादों को जब बोलते हैं और खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने देते हैं, तो मेरे अजीज़ों, खुदा का रूह भी
وہ کام کرتا ہے، کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ جہاں پہ کلام ہوتا ہے وہاں پہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے اپنی روحانی زندگی میں۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنی راہ پہچانے۔ تو ہماری جو راہ ہے وہ ایمان والی راہ ہے، ہماری جو راہ ہے وہ خدا کی پہچان والی راہ ہے۔ ہم نے اس کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک ہو جانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے کلام کیا آدم اور حوا کے ساتھ، ان کو باغ عدن میں رکھا، تو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ جو پھل ہے نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت، اس کا پھل نہیں کھانا، باقی تم سب کھا سکتے ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ ابلیس آیا، اس نے فریب دیا، اور جو خدا کا کلام تھا اس کی جگہ اس نے اپنا جو خیال تھا، اپنا جو کلام تھا وہ حوا کے منہ میں ڈالا۔ تو جب اس نے خدا کے کلام کی بجائے ابلیس کے کلام کو لیا، اور پھر اس کلام کو اس نے غالباً آدم کو بھی بتایا ہوگا، انہوں نے پھل کھایا، نافرمانی کی، اور وہ خدا ان کی حضوری سے نکال دیے گئے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ تو یسوع مسیح کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا، وہ زندگی جو باغ عدن میں وہ کھو چکا تھا انسان، تو وہ دوبارہ یسوع مسیح ریسٹور کرنے کے لیے آیا۔ اس کے لیے یسوع مسیح نے بھاری قیمت ادا کی، اس نے مار کھائی، صلیب پہ جان دی، اس نے دکھ سہے، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے ابدی نجات کا انتظام کیا۔ اس نے پاک روح کو بھیجا اور ہمارے لیے کثرت کی زندگی جو تھی اس کو جاری کیا۔ اور آج جب ہم خدا کے پاک کلام کو لیتے ہیں، اس کے وعدوں کو لیتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام اور اس کے وعدوں کو اپنی روزمرہ کی دعا بنا لیتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم وہ باغ عدن والی زندگی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر زندگی جو ہے اس زمین پر گزار سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے جو منہ کا کلام ہے اور جو دل کا خیال ہے وہ خدا کے حضور میں مقبول ہے کہ نہیں۔ اب جو منہ کا کلام اور دل کا خیال ہے، اس کے تعلق سے ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے میرے کلام پر توجہ دے، میرے کلام کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ تو ہم نے خدا کا کلام جو ہے اسی پر سوچنا ہے، اسی پر میڈیٹیٹ کرنا ہے، اسی کو بولنا ہے۔ جیسے پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ جب تم کلام کرو گویا ایسا کرو کہ وہ خدا کا کلام ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے تعلق سے جو خدا کے خیال ہیں، جو خدا کے وعدے ہیں، وہ کیسے ہیں اور کس قدر ہیں۔ اور جب ہم خدا کو اور اس کے کلام کو، اس کے وعدوں کو جانیں گے تو میرے عزیزو ہمارے لیے یہ ایک حیران کن بات ہوگی۔ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکل حالات ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا یہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دکھ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہماری اپنی جو اگنورنس ہے، عدم معرفت ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے اسیری میں جاتے ہیں۔ ہوشیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ عدم معرفت کی وجہ سے وہ دکھ اٹھاتے ہیں، اسیری میں ہیں، قید میں ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو
نالج ہے، ہماری جو پہچان ہے، ہمارے جو ایمان کا پیمانہ ہے وہ کس قدر ہے اور کیسا ہے، اور جب ہمارے منہ سے باتیں نکلتی ہیں تو وہ کیسی نکلتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں زبور 139 یہاں پہ لکھا ہے، اس سے پہلے کہ ہم پڑھیں 17 اور 18ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے کہ اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی، میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو، تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جانچیں، پرکھیں کہ خدا جو ہماری ایک ایک بات کو جانتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمیں کوئی سننے والا نہیں، کوئی نہیں جو ہم کو دیکھ رہا، لیکن فرشتگان اور بدروہیں اور خدا، سارا روحانی عالم جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ہر نکمی بات کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے کہ ہمارے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ کس قسم کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ نے 12 جاسوسوں کو ملک کنعان میں بھیجا تو جو 10 تھے واپس آئے، انہوں نے نیگیٹیو رپورٹ دی، اور جو 2 تھے یشوع اور کالب، انہوں نے اچھی رپورٹ دی۔ تو جو لوگ جنہوں نے نیگیٹیو رپورٹ دی تھی، اس کی بدولت پوری جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ رونے لگے، چلانے لگے، موسیٰ کے خلاف باتیں کرنے لگے، خدا کے خلاف باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ اچھا تھا کہ ہم مصر ہی میں رہتے، اور تو ہم کو کیوں بیابان میں لے آیا ہے؟ اب ہمارے جو بچے ہیں اس بیابان میں مریں گے اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو خدا نے کہا کہ جیسا یہ کہتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو بہت دفعہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ جو لوگ کلام بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، جب مشکل، مصیبت، تنگی اور ڈاکٹرز کی جو نیگیٹیو رپورٹس آتی ہیں تو ہم نیگیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ تو جب ہم آنکھوں دیکھے پر چلتے ہیں، جب ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں، جب اس کے مطابق چلتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم خدا کو، اس کے کلام کو، اس کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نیگیٹیو باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہم بدروہوں کو موقع دیتے ہیں۔ جب آپ نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر کرسز لاتے ہیں، کیونکہ ہر جو نیگیٹیو بات ہے وہ ایک کرس ہے۔ اور پھر جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو اپنے نیگیٹیو حالات کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو آپ اپنی مصیبت کو اور شیئر کرتے ہیں، اور وہ جو آپ کا جو نیگیٹیو ماحول ہوتا ہے اس کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے۔ تو خدا نے ان سے کہا کہ جیسا یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے خدا کے پاک کلام میں ہم نے پڑھا کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور۔ تو جب انہوں نے آ کے نیگیٹیو باتیں کی تو پوری جو بنی اسرائیل قوم تھی ان کو نیگیٹیو کر دیا، انہوں نے منفی باتیں بولنا شروع کر دی۔ ان کا جو ایمان تھا وہ پہلے ہی کمزور تھا، پہلے ہی وہ نیگیٹیو اور بڑبڑاتے تھے اور ناشکری کی باتیں کرتے تھے، اور وہ زیادہ کرنے لگے۔ اور خدا جو تھا وہ کہنے لگا یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے وعدوں کو، خدا کے کلام کو نہیں بولتے، اور اگر ہم حالات کے مطابق چلتے ہیں، ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق چلتے ہیں، جو لوگ ہمارے بارے میں نیگیٹیو باتیں کرتے ہیں، جب ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو پھر جو ہمارے حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں ہم نے پازیٹیو باتیں کرنی ہیں،
کلام کی باتیں کرنی ہے، خدا کے وعدوں کو بولنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے یوئیل کی کتاب میں کہ جو کمزور ہے وہ کہے میں زوراور ہوں، اور جو پطرس کا خط ہے اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ اور پھر خدا کے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو دولت مند تھا وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم اس کی غریبی کی بدولت دولت مند ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق، جیسا خدا ہم کو دیکھتا ہے، جیسے اس کے وعدے ہمارے لیے ہیں، ہم نے جو خدا میں ہماری پہچان ہے اس کو جاننا ہے، اس کے مطابق ہم نے بات کرنی ہے۔ جب ہم کلام بولیں گے، کلام پر میڈیٹیٹ کریں گے اور کلام ہی اپنے گھر میں اس کی فضا کو قائم کریں گے تو خدا کا کلام جو ہے وہ قدرت کے ساتھ کام کرے گا۔ ہم پڑھتے ہیں ابتدا میں کلام، اور کلام ہی خدا تھا، اور پھر کلام کے وسیلہ سے سب کچھ بنا ہے۔ 1 بلین سے زیادہ گیلیکسیز ہیں جو کلام سے بنی ہیں، اور ابھی تک جو سائنٹسٹ ہیں وہ معلوم نہیں کر سکے اس کائنات کی جو انتہا ہے، اینڈ ہے، وہ کیا ہے، کیونکہ کلام ابھی تک اس کو کریٹ کر رہا ہے۔ تو ہم جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم نئے ہوگے، دھل گئے، ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے گئے، ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہے، ہم خدا کے کلام اور اس کے روح سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو بولیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں لیں گے، کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دیں گے، تو کلام جو ہے وہ ہماری دنیا کو بناتا چلا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ سے ایک سوال ہے، وہ کیا بات ہے، وہ کیا آپ کے دل کی مراد ہے، وہ کیا آرزو ہے، تڑپ ہے جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کی زندگی میں چاہتے ہیں، جو آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ ہوں؟ تو اس کے لیے میرے عزیزو ایک ہی حل ہے کہ کلام، یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں، تو یہ کلام اور خدا کا وعدے جو ہیں یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ٹل نہیں سکتی۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو لیں گے، ابھی ہم پادری صاحب کے ساتھ تھے تو کلام کا ایک حصہ دیکھ رہے تھے قضات کی کتاب میں، تو جدعون جو تھا وہ مدیانیوں کے ڈر سے کولو میں چھپا بیٹھا تھا اور وہاں پہ گھیوں جاڑ رہا تھا، تو وہ یوں لگتا ہے بظاہر کہ بڑا وہ ڈرپوک تھا اور وہ رات کی تاریکی میں کام کر رہا تھا، لیکن جب خداوند کا فرشتہ آتا ہے، اس کو ملتا ہے، تو کہتا ہے کہ زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ آج خدا کا روح مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے، اے زبردست سورما، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کسی زندگی کے پہلو میں کمزور ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہیں، خداوند آپ کی زندگی میں معجزہ کرنا چاہتا ہے، اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، روحانی طور سے وہ آپ کو ایک نئے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، جو خداوند یسوع مسیح نے دکھ سہے، مار کھائی، صلیب پہ جان دی، وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم صرف عبادت کریں، ہم صرف اس کا کلام سنیں، ہم صرف اس کے لیے گیت گائے، وہ اس لیے تھا کہ جو باغ عدن میں زندگی جو کھو گئی تھی، جو ختم ہو گئی تھی، اس کو یسوع مسیح ریسٹور کرنے کے لیے آیا، اس کو بحال کرنے کے لیے آیا، اور یسوع مسیح نے وہ ایسے کر دیا ہے، اور وہ آج آپ کی زندگیوں میں اپنی جو زندگی ہے، کثرت کی زندگی، اس کو وہ ریسٹور کرنا چاہتا ہے، بحال کرنا چاہتا ہے، تاکہ آپ ایک فتح مند، زوراور مسیحی زندگی خدا ان میں گزار سکے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب آنکھوں دیکھے پر چلتے ہیں، ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں جب اس کے مطابق چلتے ہیں، جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو لوگ ہم کو کہتے ہیں، جو نیگیٹیو رپورٹس ہیں، جب ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں اور ہم
پریزنٹ میں ہوتے ہیں اور نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. اگر وہی جو باتیں ہم نیگیٹو کرتے ہیں انہی کو ہم خدا کے کلام کو، اس کے وعدوں کو دے دیں، تو میرے عزیزو ہماری زندگیوں میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. تو جب ہم جو خدا کا کلام ہے جو صرف ایمان پر آپریٹ کرتا ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا جب وہ توما کو ملا؟ اس نے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مبارک ہوں تو ہم نے جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے، جب ہم اس پر یقین کریں گے، جب ہم اس کو اپنے دلوں میں لے لیں گے، جب ہم اس کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دیں گے، اور پھر جب نیگیٹو حالات ہوں گے، مشکل حالات ہوں گے، تو وہ کلام خود بخود ہمارے منہ سے نکلے گا. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام تمہارے نزدیک ہے، تمہارے منہ میں ہے اور تمہارے دل میں ہے. تو جب ہم خدا کا کلام جو ہمارے دل میں ہے، جب ہم اس کو منہ پر لائیں گے، خدا کے کلام کو بولیں گے، تو میرے عزیزو خداوند کام کرے گا. ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم اس کے بعد دعا کریں گے. یہ ہے زبور 103، زبور 103، اور ہم پڑھیں گے اس کی 20 آیت کو. یہاں پہ لکھا ہے، اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو. کیا ہم نے پڑھا؟ اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر. کئی دفعہ جب یہ آیت کو ہم پڑھتے ہیں پادری صاحب، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدا کا کلام ہے یا خدا جب کلام کرتا ہے تو اس وقت جو فرشتے ہیں اس کو سنتے ہیں اور پھر وہ عمل کرتے ہیں. میرے عزیزو، یہ جو خدا کا کلام ہے جو اس نے ہم کو دیا ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ تمہارے نزدیک ہے، تمہارے منہ میں ہے، تمہارے دل میں ہے، تو جب ہم خدا کے کلام کو بولیں گے تو جو خدا کے فرشتے ہیں وہ سن کر اس کلام پر عمل کریں گے. لیکن اگر آپ خدا کے وعدوں کی بجائے، اگر آپ کلام کی بجائے نیگیٹو باتیں بولیں گے، حالات کے مطابق بولیں گے، ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق بولیں گے، جو کچھ آپ کا جسم کہتا ہے اس کے مطابق بولیں گے، اور جب آپ جو کچھ لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں وہ بولیں گے، اگر آپ غصے میں، تلخی میں اور قہر میں رہیں گے تو پھر آپ بدروہوں کو موقع دیں گے. تو ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں. اس لیے خدا کے پاک کلام میں ہم نے پڑھا کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 5ویں آیت میں، کہ ہم نے ہر تصور کو، ہر اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے اس کو ڈھا دیتے ہیں، اور ہر خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. تو ہم نے ہر وہ نیگیٹو سوچ، نیگیٹو خیال، نیگیٹو تصور جو بھی کلام کے الٹ ہے، جو بھی خدا کے وعدوں کے الٹ ہے، اس کو ہم نے ڈھا دینا ہے. اگر آپ اس کو نہیں ڈھائیں گے، اگر آپ اس کو کینسل نہیں کریں گے تو پھر آپ بدروہوں کو اپنی زندگیوں میں موقع دیں گے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، اور ابلیس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چور چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے. اگر آپ نیگیٹو باتیں بولیں گے، بھائیو آپ بھی سن رہے ہیں، اگر آپ نیگیٹو باتیں بولیں گے،
बहनें भी अगर आप नेगेटिव बातें बोलेंगी, आप अपने ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर लानत लाते हैं, बदरूहों को मौका देते हैं। लेकिन अगर आप खुदा का कलाम, उसके वादों को बोलेंगे, बरकत की बातें करेंगे, तो फरिश्तगान जो हैं, जैसे हमने पढ़ा कि खुदा का कलाम तुम्हारे नज़दीक है, तुम्हारे मुंह में है, दिल में है। जब इस कलाम को आप एक आवाज़ देंगे, लिखा है वो खुदावंद की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करते हैं। जब आप खुदा के वादों को, कलाम को आवाज़ देंगे, उसको वॉइस देंगे, तो फरिश्तगान आपके लिए काम करेंगे। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर। और यही बात खुदा ने यिर्मयाह नबी से कही, पहला बाब। वो कहता है खुदावंद मैं बच्चा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। खुदा कहता है तू यूं ना कह। खुदा कहता है जो कुछ मैं कहता हूँ तू वो कहेगा। तो हमने क्या कहना है? जो कुछ खुदा कहता है हमने वो कहना है। फिर हमारी जो जिंदगी है वो मौजज़ात वाली जिंदगी होगी। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।